बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। बात करनी है 3-4 अहम इश्यूज़ पर। इमरान खान साहब को हफ्ते के दिन एक और ऑफ़र की गई, उस पर इमरान खान साहब का बड़ा दबंग जवाब आया है। वो जवाब क्या है वो आपके सामने रखूँगा। और पंजाब की ज़रा बात करेंगे कि पंजाब के ऊपर किसी का फोकस नहीं है अभी, क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था 2 दिन के लिए। लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन था। शाकिर महमूद अवान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, मखदूम अतहर साहब हमारे दोस्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और शाकिर अवान आपको पता ही है कि उनको अगवा किया गया था। और इमरान रियाज खान साहब का मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने कहा कि हम ज़रूर सारे दोस्त वहाँ पर पहुँचें, उनको सपोर्ट करें। और हमने तो सपोर्ट ही किया। वोट मेरा तो नहीं था, असदुल्ला खान साहब का था। तो खैर अच्छी खबर यह है कि शाकिर महमूद अवान साहब जो हैं वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ हुई है। तो बाकी मैं लाहौर गया हूँ, कुछ चीज़ें वहाँ देख कर आए हूँ कि क्या है, क्या सूरत हाल है। बहुत से लोगों से वहाँ पर मिले। तो पंजाब के अंदर क्या चल रहा है और तहरीक इंसाफ की पंजाब में क्या नाकामियाँ हैं। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत किस तरह से मरीम नवाज़ को एक उन्होंने बिल्कुल एक खुला रास्ता दिया हुआ है कि मरीम नवाज़ अपने सूबे के अंदर जो बद इंतज़ामी है, जो करप्शन है, जो लूट मार है, जो कुछ वहाँ पे जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे ज़बान अपनी तहरीक इंसाफ ने बंद कर रखी है। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, कारोबारी अफराद के साथ जो कुछ हो रहा है, आवाम के साथ जो हो रहा है, 13 करोड़ के सूबे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ख़ास तौर पे मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने इस पर चेक किया है कि जो एक हुकूमती प्रोपेगेंडा था, DC खुशाब सरोज फातिमा शिराजी साहिबा जो हैं उनको चेंज किया गया। वो मामला और माजरा क्या था वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब को जो ऑफ़र की गई। ये हफ्ते वाले दिन PMLN की तरफ से एक आवाज़ आई कि इमरान खान साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठ जाएँ तो पाकिस्तान के 70 साल मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। बात यह है कि इमरान खान के बारे में तो पूरी रियासत का बयान ये है कि वो दहशत गर्द है, वो इंतशारी है, वो फसादी है, वो तो गुमराह है, वो और उसके लोग गुमराह हैं, उसको वोट देने वाले भी गुमराह हैं। उनके उसको वोट देने वालों को कभी अकल काम नहीं करता। वो दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है जो करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया है। लिहाजा इसीलिए 8 फरवरी को जब करोड़ों लोगों ने उसको वोट दिया तो फिर जो चाबी वाले खिलौने बता रहे हैं कि मुल्क के बड़ों ने फैसला किया कि यार ये लोग तो जाहिल हैं, ये लोगों के का अकल काम नहीं कर रहा कि उन्होंने करोड़ों लोगों ने इमरान खान की जमात को वोट डाल दिया है। हालांकि हमने निशान भी काजी फाइजा के ज़रिए ले लिया था, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी, गिरफ्तारियाँ भी की, 10,000 बंदे भी उठाए, चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, अगवा भी किए लोग, जो अभी कंपेन भी नहीं करने दी। A और B कैटेगरी के लीडर्स भी नहीं हैं। इमरान खान भी जेल में है, कंपेन भी नहीं चली, निशान भी पास नहीं है, पोलिंग एजेंट भी नहीं होंगे। और उस दिन इंटरनेट भी बंद जो है वो कर दिया गया, मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी गई। उसके बावजूद करोड़ों लोगों ने वोट डाल दिया। लोगों का दिमाग ख़राब है, इनको नहीं पता, हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि इस मुल्क को ये चोर डाकू और लुटेरे जो हैं ये मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। ये इस मुल्क का मुकद्दर हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो लिहाजा उन चोरों डाकू लुटेरों को मुसल्लत कर दिया गया 8 फरवरी को। तो बात यह है कि आपने ये जो चोर डाकू और लुटेरे मुसल्लत हैं, अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान भी साथ इनके बैठे तो 70 साल से जो मुल्की मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब है, इमरान खान उन्हीं के साथ बैठ जाए। पहली बात वो, उस पर इमरान खान का जो जवाब आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि भाई बात यह है कि इमरान खान, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इमरान खान को तो अभी आप DGP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जो थी फ़ौज की जो प्रोफेशनल जो एक जिम्मेदारियां हैं और जो सूरत हाल है उस पर बताने से के बाद उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर थी, उसका लुबे लुबाब ये था कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सबब तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, और दहशतगर्दी की ज़िम्मेदार भी तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़िम्मेदार भी तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की तबाही बर्बादी इंतशार हर चीज़ की ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं वो मुज़ाकरात अच्छी बात है। भाई जो दहशतगर्द जमात है, जो दहशतगर्द है, मरीम नवाज़ जो बात करती हैं कि इनको दहशतगर्दों की तरह डील करना चाहिए, तो दहशतगर्दों के साथ कौन सी बातचीत होती है, कौन से मुज़ाकरात होते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ को भी फितना और ख़वारिज जो है वो कहा जाता है कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से, और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतशारी, फसादी और दहशतगर्द जमात एक तरह से कहा जाता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात है। ये बात समझ नहीं आती कि जो इतनी ज़्यादा मुल्क की तबाही का सबब हैं उनके साथ और मुज़ाकरात क्यों भाई। उनके साथ तो वही पॉलिसी होनी चाहिए जो पॉलिसी आपकी चल रही है कि इसको क्रश करें, जो इसके लोगों के साथ किया जा सकता है किया जाए, इनके खिलाफ अदालतों से फैसले करवाए जाएं, इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए। तो इस बात से भी इस बात का पता चलता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं सिर्फ एक ड्रामा है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अगर ये जो बात की गई कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, इसकी वजूहात कुछ और हैं। तो दूसरी तरफ ये जो कहा गया हफ्ते वाले दिन कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे, भाई इमरान खान तो
ہے ہی دہشت گرد، وہ اس کے ساتھ نواز شریف اور زرداری کیوں بیٹھے؟ تو یہ اس پہ عمران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف پاکستانی سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، اس کی کوئی سیاسی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، میں چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہی عمران خان کو کہنا چاہیے تھا۔ جو اس ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں، عمران خان جس دن ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ عمران خان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ اور ویسے بھی جو اس ملک کو یہاں تک لائے، اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ بھائی عمران خان کے بغیر آپ چلائیں نا چیزوں کو۔ آپ نے پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں، پورے پاکستان کا نظام، پورے پاکستان کے ادارے، اپریل 2022 سے لے کے آج تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا الیکشن کمیشن، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی بیوروکریسی، حکومتیں، سب ایک پیج پر ہیں، سب ایک طرف ہیں، اکیلا عمران خان ایک طرف ہے، اور بیٹھا کہاں پہ؟ اڈیالہ میں بند کمرے میں بیٹھا ہے۔ تو بھائی وہ چھوڑ دینا عمران خان کو۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، 8 فروری کو نہیں دیا لوگوں نے ووٹ، آپ کی بات مان لیتے، اس کی نہ کوئی آپ کے مطابق نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، اور اس کو آپ نے سزائیں بھی دے دی۔ غدار بھی آپ نے اس کو، سیفر میں بھی آپ نے سزا دلوا دی، عدت کیس میں بھی آپ نے اس کو سزا دلوا دی۔ آپ نے عمران خان کو مورلی، فنینشلی، ہر طرح سے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا، اس کو مائنس کرے، آپ چلائیں نا اس کے بغیر ملک، چلا لیا نا آپ نے 2.5 سال میں، جو ملک کے ساتھ حشر نشر آپ نے کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور عمران خان کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے لوگ عمران خان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کا اور جو تفصیلی پیغام جاری ہوا ہے اس پہ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، کاروبار بند ہو رہے ہیں، نئے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے، بلکہ جو پہلے سے یہاں پہ صنعتیں ہیں، جو صنعتیں لگانے والے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ملک میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ۔ ملٹری کورٹ سے سویلینز اور سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ کیا زبردست جملہ عمران خان نے کہا ہے، یہ عمران خان ہی جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کے اتنا آزاد ہے کہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ آزاد ہو کے اتنے قید ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے، جملہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جو اس نے زبردست بات کی ہے امیر الدین خان کے بارے میں، جمال خان مندوخیل کے بارے میں، محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں، حسن نظر رضوی صاحب جو اس میچ میں شامل تھے، مسرت ہلالی صاحبہ، نعیم اختر افغان صاحب۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی ورکرز کو اور بے گناہوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا۔ یہ بالکل عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہی وہ جج ہوں گے جنہوں نے کہا کہ دو، جلدی کرو، سزائیں دو ملٹری کورٹس میں سویلینز کو، جتنی دے سکتے ہو ان کو سزائیں دو۔ حالانکہ جو فیصلہ تھا اعجاز الاحسن صاحب کا، منیب اختر صاحب کا، عائشہ ملک صاحبہ کا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا، وہ فیصلہ تھا جس نے پاکستان کو بچایا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے؟ کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے؟ اعجاز الاحسن صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور منیب اختر صاحب، یا یہ آئینی بینچ والے جن کے فیصلے کے بعد، جن کے فیصلے کو بنیاد بنا کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کو سزائیں دی گئیں اور پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اس وقت بیانیاں بنائیں، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، پاکستان کا GSP+ سٹیٹس جا سکتا ہے، $10 ارب کا سالانہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہم ایک ایک ٹکے کے لیے ہم جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں پوری دنیا کی۔ $10 ارب سالانہ کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اس آئینی بینچ کی وجہ سے، جس آئینی بینچ نے اجازت دی، اس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے، جس نے اپنے یار کی سربراہی میں بینچ بنا کر، اور اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا جس کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو معطل کروایا۔ تو اب پاکستانیوں کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جرم تھا اعجاز الاحسن صاحب کا، یہ وہ جرم تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا، جس جرم کی پاداش میں ان کو ریزائن کرنا پڑا، ان کو اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑی۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت سب سے پاکستان کے معزز جو ہیں وہ کون لوگ ہوتے؟ وہی ہوتے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے۔ لیکن کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آج اعجاز الاحسن صاحب نہیں ہیں سپریم کورٹ میں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نہیں ہیں، لیکن آئینی بینچ سے زیادہ ان کی عزت اور احترام ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ چابی والے کھلونے نہیں بنے، چھوڑ دی پوزیشن، ٹھیک ہے، وہ جس وجوہات سے چھوڑی، آئیں گی چیزیں، ایک وقت آئے گا جب ایک ایک چیز سامنے آئے گی کہ کیوں انہوں نے پوزیشن چھوڑی، معاملہ کیا تھا، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا۔ اب بھی دیکھ لیں، اعجاز الاحسن صاحب ہوتے، اگر اعجاز الاحسن صاحب ریزائن نہ کرتے تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ
منصور علی شاہ صاحب کب سے جو ہے انہوں نے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے نہیں دینا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. منصور علی شاہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہتے. قاضی فائز عیسیٰ آج آئینی عدالت کے سربراہ ہوتے اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوتے, اور اعجاز الاحسن صاحب پھر بھی نہ بنتے, وہ ہوتے بھی تو نہ بنتے, اور منصور علی شاہ صاحب بالکل قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہتے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے, کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کے استحکام تو لا سکتے ہیں, مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا, روزگار اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا. ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے. نمبر 2, انٹرنیٹ کی بندش. پی ٹی آئی کو کراش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا ہے. مستقبل آئی ٹی کا ہے, لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے. ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے. وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, سیاسی عدم استحکام. ایجنسیز کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. فراڈ الیکشن, جھوٹ اور فریب پہ کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے. نمبر 4, دہشت گردی. کے پی کے اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے. میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں. آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا, ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے. مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی اسپیار نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی, جس پر مراد سعید, نور اللہ قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا. کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی. ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا. اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا, نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا. اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہم مان لیں کہ میرے دور میں دہشت گردوں کو آباد کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے, تو پھر آپ افغانستان میں بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلیں کے پی کے میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پہ آباد کیا, بلوچستان میں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیز کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ ان کی تصحیح بھی کرنی ہوگی, ان کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. آئی ایس بی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے. کون سا قانون آپ کو جج, جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس جو کہ ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے. ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کی بائیکاٹ کی مہم پورے زور و شور سے جاری رہے گی. عمران خان یہاں پہ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں جاری رہے گی, اٹس مین کہ جاری ہے, جبکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی کال ہی نہیں دی. عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اب سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. کیٹیگوریکل انکار کیا. اس سے پہلے علی خان صاحب نے بھی بتایا کہ عمران خان نہیں بیٹھیں گے ان چوروں ڈاکوں لوٹیروں کے ساتھ. عمران خان کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی. مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دیں. اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید, سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا. ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا لیے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا, جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت پی ٹی آئی کو کچلنا تھا, کیونکہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان پر مقدمات 9 مئی کے ختم کر دیے گئے. اس لیے اس واقعے پر 9 مئی کے واقعے پر شفاف اور آزادانہ جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے. 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا. 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے. اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے.
علیمہ خان صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لال مسجد کے واقعے کے بعد جس طرح سے لوگوں کو لاشوں کو دفنایا گیا تھا اسی طرح سے لوگوں کو 26 نومبر کو بھی دفنایا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ اس وقت صورتحال کیا، دیکھیں ایک تو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، حالانکہ عام آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، وہی تباہی اور بربادی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی آپ نے دیکھا کہ ایک بھی پریس کانفرنس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پی ٹی آئی نے مہنگائی کے اوپر نہیں کی۔ اس سے بڑی مطلب کوئی توجہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی عوامی ایشوز کے اوپر، ٹھیک ہے باقی 26 نومبر تو ترجیح نمبر 1 ہے، وہ بھی کون سی ترجیح نمبر 1 ہے، وہ عمران خان کی ہے۔ پی ٹی آئی کی حالت آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ جو 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں 26 نومبر کے ثقافت کی، دونوں پہ بیسٹر گور صاحب نہیں پہنچے اور سماعت ملتوی ہونے کے بعد پہنچے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینیٹر، کوئی مرکزی بندہ نہیں پہنچا وہاں پہ 26 نومبر والے استغاثے کے اوپر، کیونکہ وہ طے کہ ہم نے کوئی یہاں اس کو نہیں آگے لے کر چلنا 26 نومبر والے واقعے کو۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کمپرومائز ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کو بڑا ایک لو پروفائل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اس پہ کہ لاہور اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بالکل کوئی تحریک انصاف ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں وہاں پہ ملک احمد خان بچر صاحب کر رہے ہیں، لیکن ایک تو لاہور میں نہ اس طرح سے میڈیا کور کرتا ہے، نہ اتنا سوشل میڈیا ادھر ہے۔ دباؤ بڑھے گا جب یہاں سے وفاق سے بیٹھ کے، اسلام آباد سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوں گی اور مرکزی پی ٹی آئی کے لوگ ملک احمد خان بچر کو یہاں ساتھ بٹھا کے اس کے اوپر پنجاب کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے۔ پنجاب میں ابھی بڑا ایسا لگتا ہے کہ پورا پنجاب صاف ہو گیا۔ میں ابھی لاہور گیا ہوا تھا، ہم وہاں پہ اسد اللہ خان صاحب بھی ساتھ تھے، دروغہ والی سائڈ پہ گئے، مطلب وہ وہاں پہ دوست بتا رہے تھے کہ کبھی اتنا گند اس طرح سے نہیں پڑا ہوتا تھا فٹ پاتھوں کے اوپر جتنا اب پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت پنجاب حکومت کی۔ پھر میں نے جیسا کو بتایا کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو بڑے دعوے کرتی ہیں کہ بڑا انہوں نے جناب انڈیپینڈنٹ پنجاب میں بیوروکریسی کو لگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، وہاں پہ یہ ڈی سی خوشاب تھی سروش فاطمہ شرازی صاحبہ، ان کو چینج کر دیا گیا۔ ان کو کیوں چینج کیا گیا؟ انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو سیل کیا۔ اچھا یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت حکومتی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا اس کے بعد میں نے کہا یار ذرا چیک تو کریں، تو پتہ تو مجھے پہلے تھا کہ مریم نواز اور یہ جو مریم نواز کا چیف سیکرٹری ہے یہ اور کسی بندے کسی آفیسر کو میرٹ پر ہٹائے، توبہ توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرٹ پہ کسی کو نہیں ہٹائیں گے، جن کو ہٹانا چاہیے ان کو کبھی نہیں ہٹائیں گے، اور جن کو ہٹائیں گے وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کو کیوں ہٹائیں گے۔ اب انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو جو ڈی سی خوشاب تھی انہوں نے سیل کیا، وہاں پہ جو ہاسپٹل کا ویسٹ تھا اس کو اس طرح سے ڈسپوز آف نہیں کیا جا رہا تھا جیسے کرنا چاہیے۔ تو وہ کہیں پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں، ان کی ایک عزیزہ ہیں، ان کا تھا ہاسپٹل، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا تو ڈی سی صاحبہ ڈٹ گئیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایون کہ بتایا جاتا ہے کہ اور یہ بات خود یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اعظم نذیر تارڑ سے بھی فون کروایا، پھر بھی ڈی سی اڑ گئی کہ میں نہیں کروں گی، میں نے کر دیا سیل، اب میں نہیں اسے کھولوں گی، آپ نے جائیں اور آپ کھلوا لیں، جو اور آپ کے پاس ریمیڈیز ہیں آپ ان کو ویل کریں۔ یعنی مطلب یہ بہت بڑا اس کا جرم ہے کہ اس نے اعظم نذیر تارڑ کی بھی بات نہیں مانی۔ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ جس نے پوری سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کر دیا ہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کروا دیا ہے، جس نے مطلب یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان لگوا دیا ہے، جس نے امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ لگوا دیا ہے، جس نے محمد علی مظہر صاحب اور ان سارے ججز کو جو اس کو پسند تھے ان ساروں کو اس نے آئینی بینچ کا حصہ بنوا دیا، اس اعظم نذیر تارڑ کی بھی بات نہیں مانی۔ یہ تو بہت بڑا جرم تھا اور یہ ساری صورتحال۔ تو اس کے علاوہ یہ وہاں پہ جو نون لیگ کے اراکین اسمبلی ہیں وہ کچھ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ریونیو کو ڈیل کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو آفیسرز ہیں وہاں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہ رہے تھے وہ بھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ تو پھر اس وقت میرٹ پہ کام کرنا تو پنجاب میں جرم ہے، تو اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ جناب وہ ڈی سی صاحب نے انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اور وہ ان کا رویہ جو ہے وہ پروفیشنل نہیں تھا۔ ماشاءاللہ کون کہہ رہے؟ چیف سیکرٹری صاحب۔ کون سے چیف سیکرٹری صاحب؟ جو جنیوا میں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگانے والوں کو مطلب ان کی طرف جا رہے تھے جیسے کوئی سیکورٹی گارڈ ہوں شریف خاندان کے۔ یہ وہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ پروفیشنل نہیں تھا میٹنگ میں، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ میٹنگ میں بیٹھ کے اور وہ اے ڈی سی آر کو کوئی ان کو یہ لگا کہ وہ نہیں ہے اس وقت ویڈیو لنک کے اوپر، تو یا وہ اسکرین کے اوپر نہیں ہے، ویڈیو لنک پہ تو ہے لیکن اسکرین پہ نہیں ہے، تو وہ اے ڈی سی آر کو کوئی انسٹرکشنز پاس کر رہی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوں، کوئی میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے میرا ٹیم ممبر یا میرا کولیگ، میرا جونیئر، اور میں کہوں کہ یار چلیں میں ابھی اس طرح سے اسکرین پہ نہیں آ رہا، تو میں اس سے کوئی بھی انسٹرکشن دے دوں کہ یہ کر لیں یا ٹھیک ہے آپ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے، ابھی آپ جانا چاہیں تو آپ چلے جائیں، میں تو اب میٹنگ میں ہوں۔
تو یہ بات کہنے کے اوپر وہ اصل میں مسئلہ وہی تھا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہاسپٹل سیل کرنا، ان کا جرم تھا میرٹ پہ کام کرنا، ان کا جرم تھا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی بات نہ ماننا، ان کا جرم تھا اعظم علی تارڑ کی بات نہ ماننا. کیونکہ دیکھیں اس وقت نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مکمکا ہوا ہے کرپشن اور لوٹ مار کے اوپر، پنجاب میں جو تباہی اور بربادی پھیرنی ہے اس کے اوپر. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کو ووٹ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں مانگے گی کہ پیٹرول سستا کر دیں، ڈیزل سستا کر دیں، بجلی سستی کر دیں، لوگوں کو روٹی دے دیں، روزگار دے دیں، انڈسٹری کھول دیں، یہ کام کر دیں. ایک بار بھی نہیں. ٹوٹل ان کا کیا ہوگا، فلانا ڈی سی چینج کر دیں، فلانا اے سی چینج کر دیں، فلانے کو چینج کر دیں، ہمارے یہ اضلاع میں دے دیں، اس تحصیل میں سارا اختیار میں دے دیں، اس ضلع میں کون سی بیوروکریسی ہوگی، کون ہوگا، یہ ہاسپٹلز ہمیں دے دیں، وہاں پہ ایم ایس کون ہوگا، وہاں پہ ڈاکٹرز کون ہوں گے، وہاں پہ نرسز کون ہوں گی، یہ ہم فیصلہ کریں گے. اس چیز پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ مانگتی ہے اور نون لیگ کی مجبوری ہے. انہوں نے اقتدار لیا ہوا ہے ان کے ووٹوں سے، تو انہوں نے ان کی بات ماننی ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ ڈی سی خوشاب والا معاملہ ہو اور کئی معاملات ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ آپ کو پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی، کسانوں والا معاملہ ہو کوئی توجہ نہیں آتی نظر آتی، جو اوور بلنگ ہوئی ہے، جو لوگوں سے اربوں روپے اضافی لیے گئے ہیں اس کے اوپر کوئی ان کی پریس کانفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گی، جو انڈسٹری بند ہو گئی ہیں اس پہ کوئی توجہ نظر نہیں آئے گی، جو فیکٹریاں ملیں بند ہو گئی ہیں کوئی توجہ نظر نہیں آئے گی، جو اس وقت تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آئے گی، جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو مطلب پنجاب میں جتنا جبر ہے، ظلم ہے نا، ایون کہ ان کے اپنے جو ابھی 4-5 پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے گئے ہیں، کوئی آپ کو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی نظر نہیں آئے گی. تو پنجاب کے اوپر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا کوئی فوکس نہیں ہے 13 کروڑ کے صوبے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ان کو اب پتہ ہی چابی والے کھلونے، ان کو کیٹیگوریکل کہا گیا ہے کہ مریم کو، اگر آپ مریم کی حکومت کو کچھ کہیں گے تو پھر انکلز آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے تو تابعدار ہیں انکلز کے، اور جو باہر کی قیادت ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس پہ ان کو لگے گا کہ یار اس پہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. یہ اخبار میں جو خبر لگی کہ 983 ارب اضافی لوگوں سے جو ہے وہ پچھلے کوئی 2 سال میں جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، 983 ارب اضافی لوگوں سے لیے گئے، کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. یعنی تقریباً کوئی 3 ارب ڈالر یہ بنتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی توجہ نہیں ہے. اسحاق ڈار نے 22 دورے کیے ہیں، کوئی پریس کانفرنس، کوئی بات، کوئی سوال، کوئی بات نہیں. مریم نواز جب یہ جنیوا گئیں، چائنا گئیں، کوئی انہوں نے سوال تحریری طور پہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے گئیں، کتنا خرچہ آیا، یہ چیف سیکرٹری ساتھ کیوں گیا تھا، کوئی انہوں نے نہیں پوچھا. تو میں نے آپ کو بتایا نا، جو اسٹریٹ کرائم اس وقت پنجاب کے اندر، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پنجاب میں پوری، کوئی تحریک انصاف کی آپ کو اس کے اوپر توجہ نظر نہیں آئے گی، کوئی بات نظر نہیں آئے گی. جو یونان کشتی حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر جس طرح سے 50 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، پچھلے سال 300 پاکستانی ڈوب کے اور مطلب ان کی جانیں چلی گئیں، کوئی اس کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس نہیں آئے گی. روز مریم نواز کی کارکردگی کے حوالے سے جھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں، کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں آتا. اور آپ اندازہ لگائیں، پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت کے اوپر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے عطا تارڑ نے، پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر، وفاق کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی. کوئی ان کی کارکردگی کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، عوامی ایشوز کے اوپر ایک پریس کانفرنس اور ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ پی ٹی آئی جاری نہیں کر سکی. تو یہ کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی باہر والی قیادت پہ. نہ یہ 26 نومبر پہ بات کرتے ہیں، نہ یہ 26 نومبر کے کیس کو آگے چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ یہ مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ یہ مطلب دیکھیں بھائی اتنی بڑی جماعت ہے، ہر ایک الگ ونگ ہوتا ہے، کسانوں کے اوپر کوئی بات یہ نہیں کرتے، اف تک نہیں کرتے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے، کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کرتے، کوئی کسانوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے، کوئی عوام میں نہیں نکلتے، کوئی لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر رہے. مطلب وجہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کو کیٹیگوریکل کہا گیا کہ مطلب جو ہے وہ مریم نواز انکلز کو بہت عزیز ہیں، اور اگر آپ نے پنجاب حکومت کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی چیز کی تو تمہاری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. اور وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں کسی معاملے کے اوپر آپ کو کوئی پی ٹی آئی کا فوکس جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ عوام نے ان کو دوتا اکثریت دی ہے، لیکن عوامی ایشوز کے اوپر زیرو ان کا انٹرسٹ ہے. کیونکہ جو باقی بھی ان سے چیزیں کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں، وہ عمران خان صاحب ڈانٹ کے اور سختی سے کروا لیتے ہیں، ورنہ یہ تو کب سے ہر چیز کا سودا کر چکے ہوتے، ہر چیز کا سودا کر چکے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان کو، عمران خان نہ ہو تو یہ تو مطلب 1 مہینے کے اندر اندر ہر چیز کا سودا کر دیں. تو یہ ان کی حالت ہے، اتنے یہ کمپرومائزڈ ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کرے.
چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.